अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी, मरीम नवाज शरीफ ने पार्टी नौजवानों से आज खिताब किया और खान साहब पे की है कड़ी तनकीद। जनरल बाजवा सुपर किंग थे तो आप क्या थे, उनकी मुलाजिम। इमरान खान अदलिया के घोड़े पर वापस आने की कोशिश करें, ये कह रही है मरीम नवाज साहब। और फवाद चौधरी साहब दूसरी जानिब ये कहते हैं कि मरीम नवाज जो है वो अबदिया को तहसीक का निशाना बनाने की कोशिश जो है वो कर रही हैं। इस पर भी करेंगे तफसील से बात। क्या हो रहा है सियासी जो हल्के हैं या हुकूमत और अपोजिशन के बीच में, किस किस्म की बहस व तकरार हो रही है, इस पर भी होगी बात। एक मशहूर टीवी एंकर ने एक बड़ा दावा किया है, वो ये कहते हैं जी कि जनरल बाजवा ने बताया कि उनके पास इमरान खान की वीडियोस मौजूद हैं और वो खुद बनाते रहे हैं ये वीडियोस। दूसरी जानिब इमरान खान से जब जाकर उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि उन्हें साफ बता दो कि जो करना है करें, अभी तो मैं उनके पीछे ही नहीं आया। ये क्या माजरा है, क्या कहानी है, इस पर भी तफसील से होगी बात। एमक्यूएम में एक बार फिर से इख्तलाफात उठने लगे हैं, क्या एमक्यूएम एक बार फिर से तकसीम का शिकार होने वाली है। फिर कराची के मेयर का मामला एक बड़ा अहम मामला है, कब होगा इसका फैसला, इस पर भी होगी बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? जी सलाम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप बताइए। खैरियत से हैं? बुखारी साहब, आपको यकीनन याद होगा वो खान साहब का स्टेटमेंट जिसमें जनरल बाजवा को उन्होंने सुपर किंग कहा था, और फिर कल हमने इसके ऊपर बात भी की थी कि अगर सुपर किंग वो थे तो खान साहब पहले जो स्टेटमेंट्स देते रहे हैं अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में देते रहे हैं और किस स्टेटमेंट को सही माना जाए गलत माना जाए, इस पर हमने काफ़ी तफसील से बात की थी। मरीम साहिबा ने उसका जवाब दिया, उन्होंने कहा अगर वो सुपर किंग थे तो फिर आप क्या थे, उनके मुलाजिम थे। तो मेरे ख्याल में बड़े लॉजिकल तरीके से जो अब नून लीग है वो अब हमें उन तमाम दावों या चीज़ों को कन्फ्रंट करती हुई नजर आ रही है जिस पर पीटीआई खुद ही कहती थी, यूटर्न ले जाती थी, लेकिन अब मरीम नवाज साहिबा मेरे ख्याल में आ गई हैं तो वो कन्फ्रंट करना शुरू हो गई हैं इन सारे स्टेटमेंट्स को। जी बिल्कुल, आपने सही से में इशारा किया है। मेरे ख्याल से जो टीवी स्क्रीनें जिसके ऊपर खान साहब का कब्जा था वो मरियम नवाज के वापस आने से किसी हद तक वागुजार हुआ है, इसलिए कि उनको भी स्पेस मिल रही है। और जिस धूम धड़के के साथ जवाबात पेश किए जा रहे हैं उन तमाम बातों के जो खान साहब पिछले वक्तों में करते रहे हैं, पिछले गुज़श्ता हफ्तों या महीनों में, उनका जवाब दिया जा रहा है। और हर एक बात का जवाब जो है वो उसके लिए तावीलात भी लाई जा रही हैं, उसके लिए जवाब भी पेश किया जा रहा है। और आप उनकी बात को, मरियम ने जो कुछ भी आज कहा, उठा के नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे इशारे ऐसे हैं जिससे मुझे नहीं समझ में आती कि खान साहब कैसे ओहदा बरा होंगे, कैसे निपटेंगे उन इशारों से। दो बातें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि मरीम नवाज़ ने आज फोकस किया उनके उस साइफर के बयानिए के ऊपर, और उन्होंने कहा कि जनाब अब उसका जनाजा चूँकि उठ चुका है, इसलिए उसकी तदफीन भी ज़मान पाक में आप करवा लें तो बेहतर होगा। ये उनको क्यों कहना पड़ा? क्योंकि हमारा ख्याल ये था कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये साइफर वाला ड्रामा जो है ये भी सबसाइड हो जाएगा, दब जाएगा, लोग भूल जाएंगे। लेकिन ख़ुद खान साहब जो हैं अपने हर अगले इंटरव्यू में इसकी याद को फिर ताज़ा कर देते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अमेरिकन टीवी के एक इंटरव्यू में जो दो बातें कही हैं, मैं उसके बारे में आशा सोच रहा हूँ कि क्या इंसान कभी ख़ुद भी सोचता है ये कि मैंने पहले क्या कहा था और मैं अब क्या कह रहा हूँ, मैं एक तसलसल के साथ क्या कहता रहा हूँ और मैं अब क्या यू टर्न ले रहा हूँ, मैं कितना तसलसल से झूठ बोलता रहा हूँ, अब मुझे सच बोलना पड़ रहा है। खैर, इन बातों की तवक्को खान साहब से रखना तो बेकार है, लेकिन उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में कहा कि ये सारा कुछ काम, जिस तरह आपने भी कहा कि वो तो बाजवा साहब करते थे, वो चूँकि सुपर किंग थे, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उनको ये याद दिलाऊं कि खान साहब, मैंने कल भी आपको याद दिलाया था, आज भी याद दिला रहा हूँ, आप तो इतने बड़े नेपोलियन बोनापार्ट बनते थे कि आप कहते थे कि आर्मी चीफ और DGISI की मजाल क्या है कि वो मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम करे, मैं उनको घर भेज दूंगा। तो आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे या आप अब झूठ बोल रहे हैं हमें ये बता के कि सुपर किंग तो बाजवा साहब थे? लेकिन बुखारी साहब इसके साथ एक और सवाल भी तो उठता है, वो ये उठता है कि अगर आपका काम करने का तरीकाकार यही है कि जब आप वज़ीर-ए-आज़म होंगे तो जनरल साहब जो भी होंगे वो सुपर किंग होंगे, तो फिर आपको वोट देकर क्यों बुलाया जाए, क्योंकि आपके तो हाथ में कुछ नहीं होगा। देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने पहले भी कहा कि खान साहब को खुद शायद याद नहीं रहता कि मैंने क्या कहा है। देखिए, वो सारे इल्ज़ामात जो नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में लगाए थे, नाम लेके जनरल बाजवा, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं 2-3 बातें उसकी दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा, आपने हमारी अच्छी चलती फिरती हुकूमत जो है उसको रुखसत करवाया और मुल्क कौम को अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा डाला। सीरियस एलिगेशन। दूसरा था कि जजों से ज़ोर ज़बरदस्ती के फैसले आपने करवाए, इंसाफ करने के जुर्म में जस्टिस शौकत सिद्दीकी और काजी फायज़ ईसा के खिलाफ तमाम इकदामात आपके ईमा पर हुए। दोनों जजेस की ऑलमोस्ट छुट्टी कराने की कोशिश की गई थी, एक की तो हो गई, एक जो है वो ज़रा इनके सर के ऊपर चढ़ के उनका जादू बोल रहा है। आपने इलेक्शनों में अवाम के फैसले को रद्द करके अपनी मर्जी का टोला, ना अहल टोला, इस कौम पर मुसल्लत किया। ये मेन सेलिएंट फीचर थे उनकी उस गुफ्तगू के।
لیکن اس سے پہلے کی میں بات آپ کو یاد دلاتی چلوں جو کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی آج کی ہے, یہ جو ساری باتیں انہوں نے کی, جو سوالات پوچھے, اس سے پہلے خان صاحب بھی کہتے رہے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب آپ نے جتنی میری مدد کی کسی اور نے نہیں کی. جی وہ تو کوئی 20 کے قریب ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہو چکی ہوئی ہیں نا, جس میں وہ تعریف کر رہے ہیں خان صاحب جناب باجوہ کی, اور ان حدوں کو بھی پار کر گئے ہیں جن حدوں تک سیاستدان کو فوجی جنرلوں کی تعریف نہیں کرنی چاہیے, ان حدوں کو وہ پار کر گئے ہیں. تو عمران اس وقت ہمیں یہ لگ رہا ہے ان کی گفتگو کے بعد کہ جو الزامات نواز شریف لگاتے تھے ان کی تصدیق کر دی ہے انہوں نے. ایک طرح سے انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ جو مسلم لیگ کا مینڈیٹ تھا اس کے اوپر ڈاکہ کس نے ڈالا تھا, کس کے کہنے پہ ڈالا تھا, کس کے بینیفٹ کے لیے ڈالا تھا. آپ کو یاد ہے نہیں تو پھر یہ لڑائی کے یا جو بھی جنگ یا جو بھی اختلافات ہوں گے ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں. اب یہ عمران خان ورسز نواز شریف نہیں ہے یا پھر دونوں کے آپس میں اختلافات ہو گئے. اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب ہر چیز کا الزام ہی اگر آپ عمران خان صاحب کے قریبی دوستوں کو جانتے ہوں تو وہ ایک بات کنسنسس سے کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ضرورت پڑنے پر کسی کے بھی نہیں ہیں. یہ بات انہوں نے ثابت کر دی ہے کہ جب تک جناب باجوہ صاحب ان کو حکومت کرنے میں مدد دے رہے تھے وہ ان کو پہلے 3 سال کی ایکسٹینشن اور اس کے بعد عمر بھر کے لیے ایکسٹینشن دینے کے لیے آمادہ تھے. کہ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ نہیں پتہ؟ اچھا, اب ایک ایسا جرنیل جس کو اب آپ مجرم سمجھتے ہیں کہ اس نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا, یہ رعایتیں اور مراعات آپ ان کو کس کھاتے میں پیش کر رہے تھے؟ آپ اتنے بڑے دانشمند تھے کہ آپ کو یہی پتہ نہیں تھا کہ آپ اپنے دشمن کو سپون فیڈ کر رہے ہیں, یا آپ اتنے بے وقوف تھے کہ آپ کی کمپریہنشن سے یہ بات باہر تھی کہ وہ اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ Having said this, 2-3 باتیں اور کرنی بہت ضروری ہیں اور وہ میرے خیال سے آج ہی کرنی چاہیے. دیکھیے جی عدلیہ والی بات تو نہیں آپ کر رہے تھے, اسی پہ آ رہا ہے نا, کیونکہ وہ پھر میں سٹیٹمنٹ آپ کے لیے پڑھتے تھے کہ عمران خان عدلیہ کے گھوڑے پر واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس پہ فواد چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی تضییق ہونے لگی ہے. لیکن یہ ذرا وضاحت کیجیے گا کس کانٹیکسٹ میں وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھیں 2 گھوڑے استعمال کیے انہوں نے. اچھا, ایک فوجی گھوڑا تھا اور دوسرا عدالتی گھوڑا تھا. ایک کا تو بھانڈا بیچ میدان کے پھوٹ گیا ہے. اب تھوڑا سا مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ دوسرے گھوڑے کا بھی بھانڈا پھوٹنے والا ہے, کیونکہ اگر ایک اور فیصلہ مرضی کے خلاف آ گیا خان صاحب کی تو آپ سنیے گا کیا کیا درفنتنیاں چھوڑیں گے خان صاحب اس عدلیہ کے بارے میں. دھمکیاں تو وہ دے رہے ہیں مسلسل, اور یہ مریم نے بالکل اس حد تک درست کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی جو اشرافیہ ہے وہ اور عدالتیں مل کے ان کے اقتدار میں واپس آنے کی کوششیں کریں. یہ خواہش تو ہو سکتی ہے, اس کی تکمیل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو آنے والے وقت میں ہمیں پتہ چلے گا. مریم نے ایک اور بہت اچھی بات کی. اس نے کہا جی جو آپ نے اینٹی امریکن بیانیہ بنایا تھا جس کی آپ خود اب یعنی تردیدیں کر رہے ہیں, بار بار کر رہے ہیں, اس میں آپ نے اپنی قوم کو اور خاص طور سے جو یوتھ تھے ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کا ایک سلوگن دیا تھا, بڑا مشہور سلوگن جو بہت پاپولر ہوا تھا. وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ سٹیکر سارے جو وہ پیک پوک کر کے, وہ پوچھ رہی ہیں کہ اب کیا کرنا ہے ان کا. میں بس, اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس کا جواب اردو میں دیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اب اس کی جگہ کیا کرنا ہے, اور ان کو بتائیں کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا. دیکھیے جھوٹ تو ثابت شدہ ہے, اب اس کے بارے میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. خان صاحب جو ہیں وہ بار بار جھوٹ بولتے ہیں اور بار بار اس جھوٹ کو کور کرنے کے لیے 4-5 جھوٹ اور بول دیتے ہیں. تو وہ اس برق رفتاری کے ساتھ اپنی پوزیشن کو چینج کرتے ہیں جس کو وہ یو ٹرن کہتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کے کہا تھا کہ یو ٹرن لینے کا اہل شخص جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ نہ ایماندار ہو سکتا ہے, نہ وہ سچا ہو سکتا ہے, نہ ہی وہ والی ریاست مدینہ ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے, کیونکہ جھوٹ کی گنجائش تو اسلامی معاشرے میں نہیں ہے. اور پھر جو آپ کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں, میں الزامات کہہ رہا ہوں ابھی جان بوجھ کے, اس قسم کے بھی کسی والی ریاست مدینہ کا کانسیپٹ جو ہے مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا, نہ میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں. دیکھیے جب عدالتیں آپ کے خلاف فیصلہ کرتی ہیں تو آپ کے فالوور جو ہیں ان ججوں کی تصویروں پر جوتیاں برساتے ہیں. یہ منظرنامہ عوام دیکھ چکے ہیں. وہ جنرل جس کی تعریفیں کرتے آپ تھکتے نہیں تھے, کو 20-25 کے قریب ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں, اس کو آج آپ مجرم قرار دے رہے ہیں اپنی حکومت گرانے کا. اور جو اس کا سب سے سنہری پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں امپورٹ کچھ نہیں ہوا تھا, ایکسپورٹ ہوا ہے. یعنی یہ بیل آؤٹ بھی کر رہے ہیں امریکہ کو, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں تہاڈا قصور نہیں سی, اے تے ساڈا ایک جڑا گھوڑا ہے جرنیل جڑا ساڈا
یہ سارا کچھ ادا کیا دیتا سی انہیں ایکسپورٹ کی رجیم چینج. یہ کیا لاجک ہے؟ یہ اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ ہے میری سمجھ سے بالکل باہر. شاید میں جاہل ہوں بہت بڑا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. خان صاحب ایک لمحے کے لیے یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ ان کے فالوورز میں اگر کبھی کسی نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ خان صاحب کہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، کر کے پھر مکرتے کیسے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، وہ مریم اورنگزیب صاحبہ، مریم نواز صاحبہ دونوں ہی کہتے ہیں کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ میرے جو فالوورز ہیں وہ ذہنی مریض ہیں کیا، کہ جو بھی کہیں گے وہ مان لیں گے، تو وہ تو یہ سوال تو اٹھنا شروع ہو گیا. میں آپ کو ذاتی واقعہ بتا دیتا ہوں. میں ابھی شادی میں ایک اسلام آباد گیا ہوا تھا. اچھا. وہاں فوٹوگرافر ایک ہمارے ساتھ جو پہلے کام کر چکے ہیں وہ پرائیویٹ کوریج کر رہے تھے. تو وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بخاری صاحب آپ تو عمران خان صاحب کے دوستوں میں شمار ہوتے تھے، یہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار نہیں، میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا سچ بول دوں. اس نے کہا جی آپ یہ سچ بولنا چھوڑ دیں. اچھا. ایسا نہ ہو کہ ایک دن ہم آپ کے ساتھ سلام لینا بھی چھوڑ دیں. آپ مجھے یہ بتائیے سیریسلی یہ بات اس مائنڈ سیٹ کا کوئی علاج ہے؟ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار اتنی بڑی بات تم نے کر دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہمارے دماغوں کے اوپر عمران خان کا بھوت سوار ہے جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا. تو اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ جو ان کے فالوور ہیں، جو عمران خان صاحب ان کو کہتے ہیں، ان کے لیے آخری حرف ہے. لیکن کیا اس سے پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی آئے گی؟ کیا اس میں وہ امن کا خواب جو ہم دیکھتے دیکھتے اس عمروں کو پہنچ گئے ہیں وہ پورا ہو پائے گا؟ نہیں. اس لیے کہ ہر ادا ہونے والا لفظ مخاصمت میں اضافہ کر رہا ہے، قربت نہیں ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ہم نے اب جو دو باتیں ہیں، خان صاحب کا جب بیانیہ ہم سنتے ہیں، جو بھی بات وہ اپنے مخالفین کے خلاف اور خاص طور سے ان چوروں اور ڈاکوؤں کے بارے میں کرتے ہیں جن سے وہ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو تمیز ومیز کا ایلیمنٹ اس میں کوئی نہیں ہوتا. لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ نواز شریف، عمران خان، نواز شریف ہمیشہ عمران صاحب کہتے ہیں، اور بی بی نے بھی ابھی تک اس کو عمران خان ہی کہنے تک اکتفا رکھا ہے. مجھے ڈر ہے یہ کہ یہ تہذیب بھی اگر اٹھ گئی ہماری سیاست سے تو پھر کیا ہوگا. تو ہم توقع رکھتے ہیں ہر سیاستدان سے اس ملک کے کہ وہ کم از کم تہذیب کا اور دامن جو ہے وہ نہ چھوڑے. مجھے اب آپ نے یہ بات شروع کی ہے تو مجھے وہ ایک دم سے وہ سارے نام یاد آ گئے، کیونکہ خان صاحب ایکچولی پتہ نہیں ان کے حصے مزاح کہنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے، وہ نام رکھنے کے عادی. انہوں نے مولانا صاحب کا نام رکھا ہوا ہے، انہوں نے زرداری صاحب کا نام رکھا ہوا ہے، انہوں نے سب کے نام رکھے ہوئے، نام رکھے اور عوامی جلسوں میں نام دے دیتے ہیں نا. وہ مولانا فضل الرحمان کی تصحیح کرتے ہیں ڈیزل کہہ کے اور کہلوا کے، ساتھ وہ واپسی میں نعرے لگواتے ہیں. اب اس کے بارے میں اگر میں ایک جواب آپ کو دوں جو کہہ کے ان کو پکارا جا سکتا ہے تو ہل جائیں گی آپ، کیونکہ وہ مقدمے اب عدالتوں میں. سمجھ گئی نا؟ تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں برداشت کا ایلیمنٹ مسنگ ہے سیاست سے. برداشت کے بغیر کسی معاشرے میں پازیٹیو سیاست نہیں ہو سکتی. اچھا، یہ فواد چودھری صاحب بھی کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ عدلیہ کی تحقیق کر رہی ہیں، ان کو نشانہ بنا رہی ہیں. وہی فواد چودھری ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا تو آپ کافی بار ذکر کر چکے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو معافی مانگنی چاہیے. تو یہ اب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ تحقیق کر رہی ہیں. میں آپ کو عرض کروں، مجھے کچھ یوں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بدل رہا ہے. اچھا. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف میں کافی فرسٹریشن ہے. اب آپ کو میں حوالے اگر آپ چاہیں تو میں دے سکتا ہوں. آج لاہور ہائی کورٹ نے جو وہ ایک سنگل بینچ کا فیصلہ تھا کہ وہ احمد اویس صاحب جو ہیں، جو ایڈوکیٹ جنرل تھے پنجاب کے، اور ان کے ساتھ 97 لا آفیسرز جو ہیں ان کو انہوں نے برقرار رکھنے کا حکم دے دیا تھا. آج 5 رکنی جو بینچ نے، لارجر بینچ نے اس کو ہیئر کیا ہے، اس میں 4 نے اس فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا ہے. تو یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ بارش کے قطرے کی پہلی بوند ہے جو گری ہے. اگر جن کیسز کے فیصلے آنے والے ہیں وہ اگر آئے اور پیورلی لیگل گراؤنڈز پر آئے، پیورلی میرٹس پر آئے، تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی. اچھا بخاری صاحب، ان کیسز کا ذکر تو آپ کرتے رہے نا. اب ملک احمد خان نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. کیا یہ بھی ایک تلوار ہے جو خان صاحب کے اوپر لٹکنے جا رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جعلی سائفر پر جھوٹی کہانی گڑی، ملک کو سفارتی نقصان پہنچایا، اپنے حلف اور آئین پاکستان سے غداری کی، ان کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تمام پوری ایپیسوڈ تھی اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے خان صاحب کے ساتھ یہ بھی جو چیز؟ اس کے بارے میں کنسنسس ہے یہ کہ جو سائفر کا ڈرامہ رچایا گیا تھا، ایک خاص طور پہ ایک دا اولڈسٹ الائی، اگر آپ کو میں حقیقت بتاؤں تو امریکہ ہمارا آج کا دوست نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد سے جو چند ابتدائی ممالک تھے
جنہوں نے پاکستان کو ریکگنائز کیا تھا، امریکہ ان میں شامل ہے. ہمارا اتحادی ہوئے بھی اس کو 7 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. ان کے ساتھ ہماری ٹریڈ جڑی ہے، ان کے ساتھ ہماری بہت سارے شعبوں کے تعلقات ہیں جو وہ قائم ہیں. ہماری فوج کی ٹوٹل ویپنری جو ہے تو چائنا کی مہربانی ہے اب کہ اس نے ہمیں اس منوپلی سے نجات دلوائی ہے. لیکن آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اس ملک کی ایئر فورس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ F-16s ہیں، وہ امریکنز ہیں. ہمارے ہاں ویپنری ساری جو ہے وہ امریکن بیسڈ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھے خاصے ایسے ملک سے جو سپر پاور بھی ہے، اس کے ساتھ آپ نے اپنے تعلقات کو جس نہج پہ پہنچا دیا، اپنا سائفر کا ڈرامہ رچا کے، اب آپ نے غلطی تو ایک دفعہ کی تھی، اب آپ کئی مہینوں اور ہفتوں سے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جو کہ مشکل ہوتا ہے پھر اس طرح کی چیز کرتے ہیں. اور ہمیں بالکل علم ہے کہ کس طریقے سے بار بار وضاحتیں جو ہیں ان کی جانب سے بھی پیش کی جاتی رہی کہ نہیں بھئی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہاں سے بھی وضاحتوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ آتا رہا، اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی ان کی طرف سے بھی کوشش اس سارے ایپیسوڈ کے بعد کی جاتی رہی. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ایک مشہور ٹی وی اینکر نے یہ دعویٰ کیا ہے، جو کہ کافی بڑا دعویٰ ہے، کہ جنرل باجوہ نے ان کو بتایا ہے کہ ان کے پاس عمران خان کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں بڑی اہم جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے. اس کی تفصیل کی طرف بھی بالکل ہم جاتے ہیں. بخاری صاحب، یہ تو پھر اب کوئی پنڈورا باکس جس طرح کھل رہا ہے، اسی قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہے. تو یہ بات نکلے گی تو کتنی دور تلک جائے گی؟ وہ ایک ضرب المثل ہے کہ سچ منہ سے نکل جاتا ہے، کوشش نہیں کرتا. تو ہوتا یہ ہے کہ جو سچ آپ دیر تک چھپائے رکھیں وہ کسی نہ کسی انداز میں آپ کے منہ سے نکل آتا ہے. تو جس انٹرویو کا ذکر آپ کر رہی ہیں وہ یقینی طور پہ کافی وائرل ہوا ہے اور لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. باجوہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس عمران کی ویڈیوز ہیں. تو جن ویڈیوز کا وہ ذکر کر رہے ہیں یا جو وہ اینکر صاحب ہیں ہمیں باور کرانا چاہ رہے ہیں، وہ ایک آسپیکٹس ہے ان ویڈیوز کا. وہ تو وہ جناب باجوہ صاحب بقول اینکر صاحب کے یہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیوز میں نے خود بنائی ہوئی ہیں. اچھا. تو یہ خود بنائی ہوئی ویڈیو کا ذکر ہے جو باہر سے بنی ہوئی اور دیگر بنی ہوئی ان کے پاس آئی ہوں گی. اس کا جو سٹاک ہے وہ بھی جو عمران خان صاحب نے دھمکی لگائی ہے نا جناب صاحب کو، خود بنی ہوئی ان کی اوتھینٹسٹی زیادہ ہے. میں عرض کروں آپ سے، اس وقت چونکہ گیم ہی ساری جمہوریت کی روح کے منافی ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ آل از ویل ان لو اینڈ وار. تو اس وقت شاید اس کو جائز قرار دیا گیا ہو کہ پاکستان کو پتہ نہیں کس تباہی سے بچانا ہے. لیکن میں آپ کو جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ مجھے نہیں کرنے دے رہی ہیں، میں بالکل کوئی بات نہیں روک رہی. نہیں، وہ یہ ہے کہ یہ صرف یہی ویڈیوز نہیں ہیں کہ جو وہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان نواز شریف کو یہ کر دیں، نواز شریف کو برباد کر دیں، تباہ کر دیں. یہ ایک آسپیکٹس ہے، ویڈیوز بہت ہیں اور آئیں گی بھی. یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں وہ زیادہ دیر تک رکیں گی نہیں. اور خان صاحب نے جو دھمکی لگائی ہے جنرل باجوہ کو، اس کا میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کو کہہ دیں کر لے جو کرنا ہے، ابھی تو میں تمہارے پیچھے گیا ہی نہیں. اچھا خان صاحب، آپ اور کس حد تک پیچھے جائیں گے؟ اب تک جو کچھ آپ نے جنرل باجوہ کے بارے میں پہلے کہا تھا، اب آپ وہ اس کو اس پٹھان کی طرح سے مٹا رہے ہیں اور نیا لکھ رہے ہیں، نئی تحریر لکھ رہے ہیں. یہ بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ میں ابھی پیچھے نہیں آیا، جو مرضی کر لیں. یہ کانفیڈنس ہے، اوور کانفیڈنس ہے، یا خان صاحب کو لگتا ہے کہ کتنی بھی بڑا کوئی سکینڈل آ جائے، کتنی بھی بڑی کوئی چیز آ جائے، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، ان کی پاپولیرٹی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ میرے خیال سے وہ اسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جو مرضی ان کے بارے میں آپ کہیں، ان کے جو فالوورز ہیں وہ کسی کی بات نہیں سنیں گے. ایسا ہے بھی. اچھا، اب تک یہ پاپولیرٹی جو ہے جس چیز پہ چل رہی ہے اس میں یہی ایلیمنٹ ہے. بٹ دس از آلسو ناٹ لاسٹنگ. جیسا میں کہتا ہوں نا کہ پرسنالٹی کلٹ جو ہے، یہ جو ہیروئزم کی فیم ہے، یہ لاسٹنگ نہیں ہوتی، بہت لمیٹڈ وقت کے لیے ہوتی ہے. لیکن اگر یہ ویڈیوز والی وار شروع ہوئی تو اس میں نقصان اسٹیبلشمنٹ کا تو جو ہونا تھا وہ آلریڈی ہو چکا ہوا ہے کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جناب ملزم ہیں اس بات کے کہ آپ نے ایک چلتی ہوئی حکومت کا تختہ الٹا تھا اور اقتدار اپنی مرضی کے ایک ٹولے کو، جسے نااہل ٹولہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب، وہ دیا تھا. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک کینڈیڈ سوچ کا نتیجہ تھا. فوج کے اندر اس وقت کی قیادت میں یہ تاثر تھا کہ تیسری قوت کو لایا جائے جو ان دو فیملیوں کی منوپلی ختم کرے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی. لہٰذا یہ وہ یعنی مائنڈ سیٹ ہے جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب
منظر عام پر تو خیر پہلے سے آئے ہوئے تھے، لیکن اپنی خواب کی منزل جو انہوں نے پائی. بھائی صاحب اتنی اجلت کیا تھی یہ کرنے کی کہ آپ نے اس تیسری قوت کی ایبلٹی کو یا کیپیبلٹی کو جج کرنے کی کوشش نہیں کی، اور بس آپ نے کہا کہ لایا جائے، اور جو ہے اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فیل ہو جاتا ہے سارا پروجیکٹ. ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو کنٹروورشل نہ ہو، ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو ان دونوں پارٹیوں میں سے کسی کے قریب نہ ہو. صحیح ہے. تو میرے خیال سے قرہ فال جو ہے اس وقت وہ اترتے تھے اس کے اوپر نا، بالکل اترتے تھے. اور میں نے یہ ایک سے زیادہ مرتبہ آپ کے پروگرام میں کہا ہے کہ انڈیویجولی مجھے خان صاحب میں کبھی کوئی خرابی نظر نہیں آئی. تو ایک ایسے بندے کی تلاش تھی. یہ بات میں آپ کو کنوکشن سے کہہ رہا ہوں، صرف بیلنس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اور مجھے حیرت یہ ہے کہ جو ان کے فالورز ہیں ان کو میری یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی. ان کا خیال یہ ہے کہ مجھے منتھلی بھتہ بھیجتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، تو میں بھی جواب میں بہت سارے الزامات لگا سکتا ہوں، لیکن مجھے اس کی وضاحت کی بھی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی، کیونکہ میں بولتا ہوں کنوکشن سے. میرے آرگومنٹ کے جواب میں آرگومنٹ لائیں آپ. دشنام ترازی تو آپ جتنی مرضی کسی کے خلاف کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خان صاحب کو یہ یقین ہے کہ ان کے فالورز ان کے اوپر لگنے والے کسی الزام کو نہیں مانیں گے. آپ یہ دیکھیے جو مقدمات اس وقت عدالت میں چل رہے ہیں، جو آلموسٹ اپنے ثبوت جو ہے ان کی بنیاد کے اوپر قائم ہیں، چاہے وہ فارن فنڈنگ ہے، چاہے وہ ان کی بیٹی کا کیس ہے. لیکن آپ منا کے دکھائیں مجھے کسی پی ٹی آئی کے فالور کو کہ وہ کبھی مان جائے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں. یہ پاگل پن ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن قوم کے مفاد میں نہیں ہے. مفاد میں نہیں. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم کیا اس کے نتیجہ نکلا ہے وہ ہم آج بھگت رہے ہیں، کس طرح کے کرائسس میں ہم گھرے ہوئے. بغیر صاحب اس کا ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے. پھر تو اگر یہ تمام باتیں اسی طرح سے ہیں جس طرح سے بیان کی جا رہی ہیں اور ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے حوالے سے جو ہیں وہ انکشافات کر رہے ہیں، تو پھر تو میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ درست ثابت ہوا. وہ تو یہاں تک بھی کہا گیا ہے نا کہ وہ خان صاحب کہتے تھے کہ آپ نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا، اور کریں ان کے خلاف. دیکھیں نا جو بزرگ کہا کرتے تھے کہ آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ شاید ایک دن آپ خود اسی گڑھے میں کارما. یہی ہوا ہے. جو گڑھا نواز شریف کے لیے کھودا گیا تھا آج اس گڑھے میں، لیکن ڈیپر گڑھا ہے، وہ ان سے زیادہ گہرا گڑھا ہے جس میں آپ کھڑے ہیں. دیکھیے مجھے خان صاحب کی اس لاجک پر کہ الیکشن کرائیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. ڈیموکریسی کے نظام میں الیکشن از دا اونلی وے آؤٹ. لیکن اس میں آپ کی مرضی شامل ہو، اس میں آپ کی مرضی کے فیصلے ہوں، اس میں آپ کی مرضی کے نتائج آئیں، یہ نہیں ہوتا. اگر الیکشنز انڈیپینڈنٹ اور شفاف اور صاف ستھرے ہوں گے تو پھر نتائج آپ کی مرضی کے نہیں آ سکتے، وہ چاہے نواز شریف ہوں چاہے وہ خان صاحب ہوں. لیکن مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ ان کی ضد کی خاطر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انتخابات کے قریب جانے کی بجائے اس سے دور ہٹتے جائیں. کہیں تو یہ میرے ملک کا حال دیکھیں کیا ہے، کہیں یہ بات ہو رہی ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ بڑھے گا، انتخاب نہیں ہو سکتے. کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جمہوریت کی سپرٹ کے خلاف چونکہ کنڈکٹ ہے لوگوں کا، انتخاب نہیں ہو سکتے. اکنامک ایمرجنسی لگ جائے گی جی یہاں پر، 6 مہینے کے 2 ٹینور ہوں گے جی، انتخاب نہیں ہو سکتے. یہ اگر ہوا تو ہر شخص جو اس گیم میں اس وار میں شامل ہے وہ ذمہ دار ہوگا اگر ملک الیکشن کے راستے سے ہٹ گیا تو. اس میں بہت سارے خطرات لاحق ہیں. میرے الفاظ استعمال نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. ہماری ماضی کی تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے اس قسم کے ایڈونچرز سے. کیا ہم سب مل کر ایک بار پھر کسی ایڈونچر کے منتظر ہیں؟ صحیح. اچھا ضمنی انتخاب کے حوالے سے اگر بخاری صاحب تھوڑی بات کی جائے تو آج فیصلہ ہو گیا پی ٹی ایم کی طرف سے. پیپلز پارٹی، نون لیگ، 2 بڑی جماعتیں، اس میں انہوں نے تو جو ہے وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا کہ ضمنی الیکشن میں وہ نہیں جا رہے. تو اب ضمنی الیکشن کا کیا منظر؟ دیکھیے وہ بے معنی ہو کے رہ جائے گا، جس میں اپوزیشن کی 13 جماعتیں شامل نہیں ہو رہی، شریک نہیں ہو رہی، وہ بے معنی ہو جائے گا. خان صاحب اس ایکسرسائز کو کروائیں گے، ظاہر ہے ان کے کینڈیڈیٹ جیت جائیں گے. پھر وہ کہیں گے کہ دیکھیے جناب عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، آبادی 22.5 کروڑ ہے، 24 کروڑ عوام میرے ساتھ ہیں. مگر پھر ہوگا کھڑے ہوں گے اور خود ہی جیت جائیں گے. مگر پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ 4 مہینے کے بعد پھر الیکشن ہوں گے. تو اگر آپ نے صرف اپنی ضد کی خاطر الیکشن کرنے ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ یا اس وقت کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ نہیں نکالنا ہے تو پھر اللہ خیر کرے پاکستان میں. اس ساری ایکسرسائز کا مطلب کیا تھا؟ پلیز مجھے سمجھا دیجئے. الیکشن بھی وہی لوگ لڑنے لگے ہیں جو استعفے دے کے واپس آئے تھے. کریکٹ. یہ مجھے حیرت ہے یہ سوال آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں. اس پروگرام کی وساطت سے آپ اپنے چہیتے اور مقبول ترین لیڈر سے یہ سوال پوچھیں.
وہ شاید آپ کو اس کا جواب دے دے. ایک مجھ جیسے جاہل کے پاس اس خوفناک لوڈڈ سوال کا جواب نہیں ہے. پھر اس کا ایک یہ پہلو بھی ہے کہ آپ اپنی انرجی، جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ورکر کو تھکا دیا، پھر آپ اپنے جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ان لوگوں کو بھی تھکائیں گے، پھر ووٹر سپورٹرز کو بھی تھکائیں گے، تو پھر یہ پھر سے وہی ایکسرسائز ہے جس میں آپ میرے خیال سے خان صاحب کو چونکہ تجربہ نہیں ہے لانگ پولیٹیکل بیٹل لڑنے کا، اس لیے ان کا خیال ہے کہ جلدی فٹافٹ فیصلے ہو جائیں. یہ چیزیں یعنی خوفناک اثرات ڈالتی ہیں پارٹی کی پاپولیرٹی پر بھی اور جو الیکٹرل پروسیس ہے اس کے نتیجے میں جو نتائج آتے ہیں اس کے اوپر بھی. میرے خیال سے خان صاحب کو اب شروع کر دینا چاہیے کہ وہ اپنے فالوورز کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ورکرز کے ساتھ سچ بولیں. اچھا، اگر وہ سچ نہیں بولیں گے، دھوکے میں رہیں گے ان کے فالوورز، تو نقصان خان صاحب کا اور خان صاحب کی پارٹی کا ہوگا. یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، چھوٹا سا بریک لیں گے جی. کراچی کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے. ایم کیو ایم کے بیچ میں اختلافات جو ہیں ان کی کہانیاں بھی سامنے آ رہی ہیں، اس پر بات کریں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایم کیو ایم میں ایک بار پھر سے اختلافات نے جو جنم لینا ہے وہ شروع کر دیا. آپ کو یاد ہوگا جب ایم کیو ایم کے تمام دھڑے آپس میں ملے تھے تو اس طرح کی چیزیں پہلے ہی یا قیاسرائیاں پہلے ہی ہو رہی تھیں کہ شاید یہ جو اتحاد ہے یہ زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے. اس طرح کی کچھ خبریں آ رہی ہیں جی کہ وہاں پر اختلافات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں. تو کیا یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ایم کیو ایم جو ہے وہ پھر سے ہمیں تقسیم ہوتی ہوئی دکھائی دے گی؟ تو بخاری صاحب یہ جو خبریں آ رہی ہیں کس حد تک، ایک تو بتائیے گا کہ سچائی ہے ان میں، اور آپ کو کیا لگتا تھا جب اکٹھے بھی ہوئے تھے تب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ لانگ ٹرم نہیں چل سکیں گے؟ دیکھیے جب یہ اکٹھے ہوئے تھے تو اس سے پہلے اگر آپ ان تمام لوگوں کے جو سٹالورٹس ہیں پارٹی کے، ان کے بیانات نکال کے دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی جو کچھ وہ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے رہے ہیں. وہ ہم نے سنے بھی ہیں اور وائرل بھی رہے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے وہ. لیکن جب یہ اتحاد ہوا تو خیال یہ تھا کہ شاید یہ اشارہ لندن سے یا کہیں اور سے آیا کہ بھئی اب سب اکٹھے ہو جائیں. لیکن جتنی برق رفتاری سے ہم نے پھر اس پارٹی کے یا اس اتحاد کے اندر اختلافات ابھرتے دیکھے ہیں تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہا جائے اس کے بارے میں. ایم کیو ایم ویسے تو ایک منظم جماعت تھی لیکن اس وقت اس کا لیڈر کوئی اور تھا. اب کیا یہ ثابت ہونے جا رہا ہے یا ایم کیو ایم کی لیڈرشپ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ اگر بانی قائد متحدہ یا قائد متحدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا پارٹی میں، نہ اتحاد ہو سکتا ہے نہ کنسنسس ہو سکتا ہے. یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے اس لیے کہ کراچی کے حوالے سے اور خاص طور سے جو اربن سٹیز ہیں وہاں کی، حیدرآباد ہے، سکھر ہے، یہاں پر بڑی واسٹ میجورٹی میں ووٹ بینک جو ہے وہ ایم کیو ایم کا ہے. کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. ہر الیکشن میں آپ پورا رزلٹ کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بہترین پرفارم کرتے ہیں ان تینوں جگہ پر. لیکن اب وہاں پر بکھرتی دکھائی دے رہی ہے ایم کیو ایم. اور اگر مطلب ہے الیکشن سے پہلے اگر اتحاد کی کوئی شکل نہیں بنتی ہے اور یہ پھر حصے بکھرے ہونے جا رہے ہیں تو پھر تو ایم کیو ایم کا اللہ حافظ ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ پھر کیا ہوگا. بخاری صاحب یقیناً جب یہ اکٹھے ہوئے ہوں گے اس کے پیچھے بھی کچھ محرکات تو یقیناً رہے ہوں گے، تو ان کا کیا، یا پھر وہ کیا سوچ کر اکٹھے ہوئے تھے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے اختلافات ہونا تو نیچرل سی بات ہے. وہ تو جب یہ الائنس ہو رہا تھا تو تب بھی اس کو ان نیچرل قسم کا الائنس جو ہے وہ کہا جاتا. آپ نے خود ہی کہا کہ جو وہ اسٹیٹمنٹس ایک دوسرے کے بارے میں دیتے رہے ہیں اپنے آپ کو گلوریفائی کرنے کے لیے، یقیناً دوسروں کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس دیں، آن ریکارڈ سب موجود ہے. تو وہ کیا محرکات تھے اور کیا ان کی ضرورت نہیں رہی؟ اس میں سے جو ایک سب سے بڑا محرک تھا وہ یہ ہے کہ جو لوکل باڈی کے الیکشنز ہوئے اس میں دیکھا ایم کیو ایم کی لیڈرشپ نے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کا بالکل صفایا تو خیر نہیں ہوا لیکن وہ 14 ایم این ایز کی پارٹی ہے کراچی شہر میں اور وہ تیسری پوزیشن اس کی آئے اگر لوکل باڈی الیکشن میں. تو آپ خود ہی سوچ لیں. تو میرے خیال سے ایک تو پچھتاوا تھا کہ ہم نے لوکل باڈی الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لیا، اور دوسرا یہ کہ اب میدان خالی نہ چھوڑا جائے جو کہ بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. 9 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہونا ہے کراچی میں، آپ اندازہ کر سکتی ہیں اس کا. تو ایم کیو ایم وہ الیکشن لڑنا چاہ رہی ہے لیکن اگر انہوں نے ایک پارٹی کے طور پر اتحاد سے اور دل سے اتحاد سے الیکشن نہ لڑا تو بہت برے نتائج کی توقع ان کو رکھنی چاہیے. میرے خیال سے ایم کیو ایم جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک زمینی حقیقت ہے، اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ان میں اختلافات ہیں، اگر ان میں دھڑے بندیاں ہیں تو پھر یقیناً اس کا بینیفٹ یا تو پیپلز پارٹی کو ملے گا یا پھر جماعت اسلامی کو ملے گا. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو عوام کے دلوں کے قریب ہے، مجھے کوئی اس میں جھجک نہیں ہے یہ کہنے میں
کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک بڑا ڈیڈیکیٹڈ ووٹ بینک ہے، وہ ایک اشارے پر چلنے والے لوگ ہیں. وہ تو ذرا ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ چونکہ انہوں نے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی، ان کو اس کی وجہ سے سزا بھگتنی پڑی، اور پاکستان میں ان کی پارٹی جو ہے وہ پہلے لاوارث رہی، اب اس کے دھڑے بن گئے ہیں، اب ان دھڑوں نے اتحاد کر لیا ہے، اب وہ اتحاد پھر بکھرتا دکھائی دے رہا ہے. تو یہ کوئی خوشکن منظر نہیں ہے، کوئی حوصلہ افزا منظر نہیں ہے، برا منظرنامہ ہے. ہم توقع ہی کر سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ سر جوڑ کے بیٹھے اور اس کے اوپر کوئی کسی ایک نتیجے پر پہنچے. بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے بخاری صاحب کے اختلافات اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ بہت سے سینئر رہنما جو ہیں وہ پارٹی چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں کہ جی میں نے کہا نام لے سکتے ہیں آپ، وسیم اختر جو میئر تھے، اور جو خواجہ اظہار الحسن جو بہت سینئر لیڈر ہیں، وائس پریزیڈنٹ تھے پارٹی کے، وہ لوگ اگر پارٹی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، رابطہ کمیٹی سے لا تعلق ہو رہے ہیں، تو مجھے تو بہت حیرت ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا فیٹ بنے گی ایم کیو ایم کی. ایم کیو ایم کے لیے بالکل میں نے کہا ہے وقت بہت کم ہے، ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں، زمینی حقائق کو سامنے رکھیں اور پارٹی کے مفاد میں جو فیصلے کرنے کے ہیں وہ کر گزریں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ کو کہ آپ یوں لگ رہا ہے جیسے پروگرام کے اختتام کا کسی وقت بھی اعلان کرنے والے ہیں. ایک اہم بات رہ گئی تھی کہ میئر کراچی پہ ہمیں بات کرنی تھی. میں نے کہا وہ نہ رہ جائے، پروگرام کا وقت تو ختم ہونے والا ہے. تو یہ فیصلہ ہونا کب ہے بھائی؟ اس کا یہ کب جو ہے لوگوں کو پتہ چلے گا کراچی کے کہ میئر کس پارٹی سے ہے، کون ہے، کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے؟ پیپلز پارٹی تو اپنے بہت تاخیر اس کے اوپر ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی نے کامیابی سے وہ معاملہ چونکہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں ڈال دیا ہے، اس لیے اس کے اوپر جب تک وہاں سے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا. لیکن یہ ہے الیکشن کی اسپرٹ کے خلاف، بیسیکلی جمہوریت کی اسپرٹ کے خلاف ہے کہ اتنا میسو انتخاب آپ نے کیا ہو اور پھر اس کے اوپر آپ کسی منطقی نتیجے پر نہ پہنچیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی اختلافات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے؟ بیکاز جماعت اسلامی تو اپنی جگہ پہ میئر ہمارا ہوگا، پیپلز پارٹی اپنی جگہ پر ابھی بھی قائم ہے، میئر تو اس لیے کہ ان ٹرم آف سیٹس جو ہے وہ ابھی تک یعنی سیٹیں تو زیادہ جو ہیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، لیکن 11 سیٹوں کے اوپر جو اختلاف ہے جس کا معاملہ اب الیکشن کمیشن کے سپرد ہے، وہ اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر جماعت اسلامی جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہوگی کہ اپنا میئر. میں نے اور بات کے لیے آپ کو ٹوکا تھا، وہ ذرا مجھے کر لینے دیجئے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس وقت میرا مشورہ ہے تمام سیاستدانوں کو کہ خدا کے واسطے پاکستان کے گریٹر انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں وسیع تر مفاد کی خاطر اپنے فیصلے کریں. پارٹی کی جو مفاد ہے پارٹی کا، اس سے تھوڑا سا آپ کو اوپر بڑھنا پڑے گا، ورنہ بہت تاخیر ہو جائے گی. میں جو بات بھی وثوق سے کہتا ہوں میرا مطلب بھی صرف یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کا مفاد جو ہے وہ سب کو مد نظر رکھنا چاہیے. اپنے یو ٹرنز، اپنے وعدے، اپنے الزامات، یہ سب پارٹیوں کی لیڈرشپ اپنے تک رکھے، لیکن پاکستان کے مفاد پہ کمپرومائز نہ کہیں. وہ بقول شاعر کے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سدا چاہتا ہوں، کہتا میں یہ رہوں گا کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اسی نوٹ کے اوپر میرے خیال میں اب اس سے بہتر نوٹ ہو نہیں سکتا پروگرام کی کلوزنگ کرنے کے لیے. تو بہت شکریہ بخاری صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.